والحمد لمن له الملك والملكوت نصلي ونسلم على النبي الحبيب الحسيب الأبود نشهد أن لا وحده منفردا متكبرا بالجبروت ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الخلق عند الله حسنا جمالا كمالا وإقبالا بالقدر محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى في مقام آخر وأتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شریعت اسلامیہ کی عبادات اور فرائض میں سے ایک اہم عبادت اور فریضہ امور دین میں سے ایک اہم امر دین اور ارکان اسلام میں سے اسلام کا چوتھا رکن وہ یہ ہے کہ صاحب استطاعت آدمی اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج ادا کرے۔ دین اسلام کے جہاں ارکان اور بنیادوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو وہاں چوتھے نمبر پہ آپ نے حج بیت اللہ کو ذکر کیا۔
सैयदुना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा वो फरमाते हैं कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की 5 बुनियादें हैं जिन पर ये दीन इस्लाम की इमारत कायम और दायम है। कितनी बुनियादें हैं? इन्हें बुनियादें कहो, अरकान इस्लाम कहो, दीन इस्लाम के सुतून कहो, बात एक ही है। उसमें सबसे पहली बुनियाद आपने जिक्र की शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने फरमाया दीन इस्लाम के अरकान में से उसका रुकने आज़म, इसकी बुनियादों में से इसकी अहम बुनियाद और असासी नुक्ता ये है कि आदमी गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत के, कोई लायक सोरो पुकार नजरो न्याज के, कोई रुकू तवाफ चक्कर फेरों के, कोई रब के सिवा आलिमुल गैब हाजिर नाजिर माफौकल असबाब सुनने देखने जानने वाला नहीं है। ये अल्लाह की तौहीद खालिस की गवाही दे। और दूसरी बुनियाद, इस बुनियाद का दूसरा पहलू फरमाया वो इस बात की भी गवाही दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अजीम व शान और महबूब तरीन बंदे हैं और उसके मुअज्जम रसूल भी हैं। और दूसरी चीज फरमाया इकामिस्सलाह। फिर ये जब ईमान इस्लाम की गवाही हो गई, अकीदा और ईमान दुरुस्त हो गया, तो अब दूसरे नंबर पे है इसके लिए कि नमाज को कायम करे। व ईता अज़्ज़का, साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात को अदा करना। और चौथे नंबर पे फरमाया वल हज, बैतुल्लाह शरीफ का हज करना। पांचवें नंबर पे फरमाया वसौम रमजान, रमजान के रोजे। ये 5 इस्लाम की बुनियादें हैं, इस्लाम के सुतून हैं, अरकान इस्लाम हैं, जिनमें से चौथे नंबर पर है हज बैतुल्लाह, अल्लाह के घर बैतुल्लाह का हज करना। और ये उसी तरह साहिब इस्तेताअत आदमी पर फर्ज है जिस तरह नमाज रोजा ज़कात फर्ज है, ये भी उसी तरह फर्ज है। कुरान और सुन्नत में हज के अहकामात, उसकी अहमियत, उस पर ताकीदात और इसके अदा न करने पर वईदात को जिक्र किया गया। तो सबसे बुनियाद इसकी अहमियत के मुतालिक यही ज़हन नशीन करें कि यह अरकान इस्लाम में से चौथा रुकन है। दीन इस्लाम की इबादात और फराइज में से एक अहम इबादत और फरीजा है। और इस्लाम की बुनियादों में से एक नुमायां ये हज बैतुल्लाह बुनियाद है। कुरान करीम ने इसको जिक्र किया और इसके लिए अहकामात को भी जिक्र किया। आपके सामने 3 आयात खुतबा में मैंने तिलावत की है और उनके बाज़ कलिमात को दूसरे पारा सूरह बकरा में फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, अल हज अशहुरुम मालूमात। फरमाया हज के महीने, अशहुर महीने, मालूमातुन वो तयशुदा हैं और मुकर्रर हैं। क्या माना? उम्रा तो जब चाहो किसी भी महीने में जाके आदमी कर सकता है, उसके लिए किसी मखसूस महीने को जिक्र नहीं किया। लेकिन हज के लिए ये नहीं कि जब चाहो जाके हज करो। फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, जिस तरह 12 महीनों में से एक महीना खास किया रोजों के लिए रमजान का, इसी तरह हज के लिए भी अशहुरुन मालूमात। फरमाया वो महीने तयशुदा और मुकर्रर हैं। और वो कौन कौन से महीने हैं? एक महीना नहीं फरमाया, अशहुर वो 3 महीने हैं। हज के महीने शवाल, ये जो जारी महीना है,
جسے عید والا مہینہ کہتے ہیں، اگلا آنے والا ذوالقعدہ اور اس کے بعد آنے والا ذوالحجہ، جس کے پہلے 10 دن وہ حج کے خاص ایام ہیں۔ تو یہ 3 مہینوں کو اللہ کریم نے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے قرار دیا۔ حالانکہ حج کے تو 5 دن بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ حج کے کل دن کتنے ہیں جن میں اس کے احکام، ارکان، مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں؟ وہ 5 دن ہیں۔ تو یہ 3 مہینے کیوں قرار دیے؟ اس لیے کہ یہ شوال کا مہینہ حج کی تیاریوں کا مہینہ ہے، اگلا ذوالقعدہ کا وہ روانگی اور سفر کا مہینہ ہے، اور اگلا ذوالحجہ کا وہ اصل حج کے ایام اور اس کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے یہ بطور تمہید کے ہیں کہ شوال ہی سے، شوال کیا رمضان سے ہی اس کی درخواستیں دینی، تیاریاں کرنی، یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا الحج اشہر معلومات، شوال کا مہینہ یہ حج کی تیاریوں میں ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ اس کی روانگی کا ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ اور اس کے پہلے 10 دن وہ خاص حج کے ایام ہیں، کہ ان میں سے بھی پھر 5 دن وہ مخصوص حج کے احکام، ارکان اور مناسک کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج، یہ احکام کی طرف اشارہ کیا، پس جو آدمی طے کر لے اور مقرر کر لے کہ میں نے ان مہینوں میں بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ 3 عنوان قائم کیے، بظاہر 3 جملے ہیں۔ پہلا عنوان قائم کیا کہ اگر بیوی بھی سفر پہ حج کے معاملہ میں ساتھ ہے تو فلا رفث، ایام حج میں اس کے ساتھ جماع، ہم بستری کی اجازت نہیں ہے، اس سے رکنا ضروری ہے۔ ولا فسوق، اور فرمایا فسق، نافرمانی، گناہ اور آداب کی مخالفت کرنا، فرمایا یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ ولا فسوق، گناہ اور فسق کا بھی وہاں ارتکاب نہ کرے۔ اب یہ مستقل عنوان ہے، اس کے تحت احادیث میں، فقہ میں بے شمار مسائل اور احکام حج کو ذکر کیا گیا۔ ولا جدال فی الحج، فرمایا حج کے ایام میں اور اس کے سفر آنے جانے میں ولا جدال، کسی کے ساتھ لڑائی بھی نہ کرے، کیونکہ سفر مشکل ہے اور اس میں طرح طرح کی قدم قدم پہ مشکلات ہوتی ہیں، مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں سفر کی حالت میں، وہاں حج کے ایام میں بھی۔ تو فرمایا اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھے اور کسی کے ساتھ وہ الجھے نہیں، لڑائی اور جدال کی صورت اختیار نہ کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم نیکی کے کام کرتے ہو، جس طرح کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اسے کون جانتا ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کس نے رزق حلال پہ حج کیا، کس نے حرام کے پیسے پہ حج کیا، کس نے حج کے احکام، اس کے آداب اور اس کے مناسک کا لحاظ رکھا، اور کس نے محض خانہ پوری کرتے ہوئے بس وہاں کی چکر لگانے اور سیر کرنے کی غرض سے اس نے یہ سفر کیا۔ کس کے دل میں اللہ کی رضا اور اخلاص موجود ہے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے اس نے حج کیا ہے، اور کون حاجی صاحب کہلوانے کے لیے یہ حج کا سفر کرتا ہے۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم خیر اور نیکی کا کام کرتے ہو اسے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور فرمایا جب حج کا ارادہ کر چکو تو اپنا زاد راہ بھی تیار کر لیا کرو، کھانے پینے کا سامان، وہاں کی رہائش کا انتظام اور یہ ساری چیزیں، فرمایا اس کا خوب اہتمام کرو۔
فإن خیر الزاد التقوی، اور سب سے بہتر زاد راہ وہ التقوی، تقوی کی دولت ہے۔ کیا معنی؟ یہاں تقوی لغوی معنی میں ہے، تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ فرمایا دوسروں سے سوال کرنے سے اس مقدس سفر میں آدمی بچ بچ کے رہے کہ سوال کرنے کی کسی سے نوبت اور ضرورت پیش نہ آئے، خود کفیل ہو کے جائے، اللہ کے در کا سوالی بن کے جائے اور اسی کے در کا سوالی رہے۔ تو یہاں فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التقوی، سب سے بہتر یہ زاد راہ ہے، وَاتَّقُونِ، اور فرمایا یہ عظیم و شان سفر ہے اور انتہائی حساس اور پاکیزہ حج کا سفر ہے، لہٰذا اس سفر کے ہر ہر قدم پر وَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے خالص اور ستھری عقلوں والو، عقل مند اور دانا، میں اللہ سے قدم قدم پہ ڈرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ بھاری رقم بھی خرچ کرو، گھر بار بھی چھوڑو اور یہ اپنا کاروبار شغل بھی چھوڑو، اتنا طویل اور کٹھن سفر بھی کرو اور اتنی مشقت بھری عبادت بھی کرو، لیکن اللہ کی نافرمانی اور حدود کے پامال کی وجہ سے یہ تمہاری ساری محنت اور سعی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ عظیم و شان سفر اور عبادت ہے، اس میں ہر ہر قدم پہ اللہ کا ڈر اور تقوی دل و دماغ میں مستحضر اور تر و تازہ رہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ موضوع نیا ہے لیکن اس کی ضرورت بالخصوص اس دور میں بہت زیادہ ہے کہ آج نمازی تو معاشرے میں ملتے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ دار بھی مل جایا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ کو سمجھتے بوجھتے ہیں، لیکن حج بیت اللہ اس کی طرف بہت کم مسلمانوں کا دھیان ہے، اور اب مہنگائی کی وجہ سے اور کم ہو گیا ہے۔ اس لیے ارادہ یہ ہوا کہ ایام کی اور مہینوں کی مناسبت سے ذرا اس نئی بات کو بھی آپ کے سامنے لایا جائے۔ ہے ضرورت کہ نہیں ضرورت؟ یہ بہت کم سننے کو موضوع آپ کو ملے گا۔ تو فرمایا حج کے مہینے وہ مقرر اور طے شدہ ہے، اس کے بعض احکامات کو بھی ذکر کر دیا، اور پھر چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران میں حج کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی فرضیت کو ذکر کیا، اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اس میں غفلت کرنے پر اللہ نے عجیب وعید کو ذکر کیا۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہاں ذرا غور کرنی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، للہ کو پہلے ذکر کیا، صاحب استطاعت کے لیے بیت اللہ کے حج کی فرضیت کو بعد میں ذکر کیا، لیکن دوسرے پارے میں انداز بدلا، وہاں فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ۔ اس فرق کو سمجھو ذرا، اس میں قرآن اہم نقطہ سمجھا رہا ہے۔ دوسرے پارہ میں پہلے حج و عمرہ کا ذکر کیا، اتم الحج، حج کو پوری طرح ادا کرو، والعمرۃ، عمرہ کرنے والوں عمرہ بھی ادا کرو، اس کے احکام ارکان کو پورا اور تمام کرو، للہ، خاص واسطے کس کے؟ خاص واسطے اللہ کے۔ اتم الحج والعمرہ پہلے، للہ بعد میں، لیکن چوتھے پارے میں انداز بدل دیا، للہ کو پہلے ذکر کیا، حج بیت اللہ کی اہمیت فرضیت کو بعد میں ذکر کیا، وَلِلَّهِ، شروع کہاں سے کیا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ نقطہ یہ سمجھایا، للہ کو پہلے ذکر کیا، للہ کو بعد میں بھی ذکر کیا، درمیان میں حج اور عمرے کی عبادت کو بند کر دیا۔ سمجھو تو، پہلے بھی للہ، بعد میں بھی للہ، درمیان میں دو عبادتیں، ایک حج بیت اللہ، دوسرا عمرہ، ان دو عبادتوں کو اول بھی للہ ذکر کر کے
اخیر پہ بھی للہ ذکر کر کے درمیان میں بند کر دیا اور یہ نقطہ سمجھایا کہ جس طرح دیگر عبادات وہ حق ہے صرف اور صرف کس کا؟ اللہ ہی کا، اسی طرح حج کی عبادت ہے، عمرہ کی عبادت ہے، یا اس کے اندر دیگر جزیات ہیں، بیت اللہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، اللہ کے نام کا تلبیہ ہے، جتنی دیگر عبادات ہیں وہ بھی خاص ہیں للہ، واسطے کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ کے سوا نہ حج کسی اور کے لیے کرنی جائز ہے، نہ کسی بیت اللہ کے علاوہ اور مقام کا حج کرنا جائز ہے، نہ عمرہ رب کے سوا کسی کے نام پہ کرنا جائز ہے، نہ بیت اللہ سے ہٹ کر عمرہ کسی اور مقام پہ کرنا جائز ہے، اور نہ ہی حج و عمرہ کے احکام ارکان میں سے کوئی رکن اور حکم کسی اور ہستی کے لیے بجا لانا یہ جائز ہے، یہ عین عبادت ہے۔ تو للہ کی بریکٹوں میں اسے بند کر کے فرمایا کہ یہ خالص حق ہے صرف اور صرف کس کا؟ لیکن قوم نے یہاں بھی آ کے شرک کا راستہ اختیار کیا۔ آج کئی قبر مزار پہ طواف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پاک پتن کو دیکھ لو، وہاں مستقل حج کیا جاتا ہے، مستقل حج کیا جاتا ہے، مستقل وہاں حج کے احکام اور ارکان وہ بجا لائے جاتے ہیں، قبر مزار کا طواف چکر پھیرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ وہ کفر ہے، یہ وہ شرک ہے جو ابو جہل سے بھی نہیں ہو سکا، لیکن اس امت کا یہ نادان وہ شرک بھی کر گزرا کہ جس سے ابو جہل بھی قاصر اور عاجز رہا۔ اس نے بھی زندگی بھر اللہ کے گھر بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ کا طواف نہیں کیا، لیکن یہ وہ کم بخت مشرک ہے جو ہر جھنڈی کنڈی، ہر قبر حجر شجر دربار مزار کا یہ چکر پھیرے لگا کر طواف کر رہا ہے، اور آج کے احکام ارکان غیر اللہ کی عبادت گاہوں اور مزاروں پہ وہ بجا لا رہا ہے۔ تو اللہ نے اسی شرک پہ رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حج کی عبادت ہے یا عمرہ کی عبادت ہے للہ، یہ خاص ہے واسطے، یہ للہ کا نام جو ہے یہ ہے اللام للاختصاص، یہ خاص ہے واسطے اللہ کے، جس میں کائنات کی کوئی ہستی وہ شریک اور حصہ دار نہیں ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ ہی کے لیے خاص واسطے اللہ ہی کے اس کے بندوں پر اللہ کریم نے بیت اللہ کے حج کو علی الناس یہ فرض اور لازم کر دیا، یا اللہ سب بندوں پر؟ فرمایا نہیں، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس اس کی استطاعت ہو، استطاعت کا معنی طاقت ہو، اس پر اللہ نے بیت اللہ کا حج فرض کیا۔ جس کے پاس کیا ہو؟ استطاعت ہو۔ استطاعت میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے مالی استطاعت ہے۔ اس مسئلہ کو سمجھے، تقریری مزاج سے ہٹ کر سب کن یہ مسئلہ سمجھے۔ بیت اللہ کا حج کس پر فرض ہے اور کس پر نہیں؟ استطاعت کا معنی طاقت، تو سب سے پہلے اس کی مالی طاقت کو دیکھا جائے گا۔ مال، پیسہ، دولت اگر اس کے پاس موجود ہے تو یہ مالی استطاعت کا مالک اور حامل ہوگا۔ کتنی رقم ہو، اس کے لیے شریعت نے نصاب دیا، استطاعت کا ضابطہ مقرر کیا کہ اس کے پاس بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جانے کے اخراجات، واپسی کے سفر کے اخراجات، وہاں جتنے دن اس نے ٹھہرنا رہنا ہے، وہاں کی رہائش، کھانا پینا، وہاں کے سفر وغیرہ کے اخراجات یہ بھی برداشت کر سکے، اور پیچھے بیوی بچے جن کا کفیل یہ ہے، جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے، ان کی روٹی روزی کا بھی انتظام کر کے جائے، تو یہ صاحب استطاعت آدمی ہے مالی اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ مہینہ 40 دن یا کم و بیش، یہ جو حج کے ایام ہیں
پیچھے بیوی بچوں کے نام نفقہ کھانے پینے کا انتظام بھی پورا کر سکے اور بیت اللہ کے حج کے لیے آنے جانے کے وہاں کے اخراجات کو بھی برداشت کر سکے، تو یہ مالی استطاعت ہے۔ جس کے پاس اتنا مال پیسہ خواہ وہ نقدی کی صورت میں ہے یا عورت کے پاس زیور کی صورت میں ہے، مال تجارت کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے، تو یہ آدمی مالی طور پر صاحب استطاعت ہے، اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہو جائے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے جانی استطاعت، جسمانی، کہ سفر کرنے کے قابل ہو، بات کو سمجھنا، وہاں حج کے احکام ارکان مناسک وہ بھی ادا کرنے کے قابل ہو، تو اس پر پھر یہ جانی استطاعت بھی رکھتے ہوئے بیت اللہ کا حج کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک موڑ ہے، اس کو سمجھتے جائیں۔ اگر مالی استطاعت ہے، جانی استطاعت نہیں ہے، تو پھر کسی دوسرے کو بھیج کر اپنے مال پہ حج بدل کروا سکتا ہے۔ حج بدل سمجھتے ہیں نا؟ دوسرے کو اپنی جگہ اپنا پیسہ لگا کر وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح حج بدل میں یہ مسئلہ بھی سمجھے، ایک آدمی پر حج فرض تھا لیکن زندگی میں غفلت میں رہا، حج ادا کیا نہیں، فوت ہو گیا۔ اگر وصیت کر کے فوت ہوا پھر ورثاء پہ لازم ہے اس کے ترکے میں سے تہائی حصہ میں اس کی وصیت جاری ہوگی اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حج کے لیے جائے گا، یہ بھی مسلمان میت کی طرف سے حج بدل ہوگی۔ اگر وصیت کی ہے پھر تو ورثاء پہ لازم، اگر وصیت نہیں کی پھر لازم نہیں پر احسان ہے، لازم نہیں پر اس میت کے ساتھ احسان، کہ از خود اگر اس کے ورثاء اس کی طرف سے حج بیت اللہ حج بدل کروا دیں تو اس پر میت کے ذمہ وہ جو زندگی میں کوتاہی کی حج فرض تھا ادا نہیں کیا تو وہ اس کے حج بدل سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ حج بدل ہے۔ تو یہ جانی استطاعت، اور عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے سفر میں محرم کا ہونا بھی شرط ہے۔ اس کے لیے یہ تین چیزیں استطاعت میں دیکھی جائیں گی۔ کتنی چیزیں؟ عورت کے پاس مالی استطاعت ہو، جانی استطاعت ہو، اور تیسرا محرم سفر میں موجود ہو۔ اگر صحت بھی ہے، جسمانی استطاعت ہے اور مالی استطاعت بھی ہے لیکن محرم کوئی ساتھ جانے والا نہیں، ایسی عورت تب تک معذور ہے جب تک کوئی سفر پہ محرم ساتھ جانے والے کا انتظام نہ ہو جائے، وہ غیر استطاعت سمجھی جائے گی۔ تو عورت کے لیے یہ تین چیزیں ہیں، مرد کے لیے دو ہے، مرد مسلمان کے لیے دو۔ اگر اس قدر رقم بھی ہے اور جانی استطاعت بھی ہے تو پھر فرمایا اس پر بیت اللہ کا حج اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آگے جملہ سننے کا ہے۔ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے انکار کر دیا، انکار کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس فریضہ کا ہی سرے سے انکار کر دیا کہ حج بیت اللہ کوئی نہیں مانتا، یہ فریضہ اور رکن اسلام کا انکار کر کے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، پہلے سے مومن تھا مرتد ہو جائے گا۔ یہ ایک اس کی اعتقادی انکار کی صورت ہے، اس فریضہ کا انکار کر دینا، اور دوسرا اس کے انکار کی صورت استطاعت کے باوجود مانتا تو ہے کہ حج فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، دین کی عام عبادت ہے، لیکن کوتاہی غفلت کی وجہ سے بیت اللہ کا حج کرنے سے عملی طور پر یہ غافل اور منکر ہے، تو اس کو بھی قرآن نے کفر سے تعبیر کیا۔ کس سے تعبیر کیا؟ کفر سے تعبیر کیا۔ اعتقاداً منکر ہوگا، کھلے کفر میں مبتلا ہو کر
دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور عملاً منکر غافل ہوگا اس فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا، تو یہ ہے من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ کافروں والا فعل اور جرم کرنے والا ہے، فعل اس کا کافرانہ ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو اس اہمیت کو ذکر کیا اور اس کی فرضیت کو ذکر کیا، اور اس کے اندر سستی اور غفلت کو اللہ کریم نے کفر سے تعبیر کر کے مزید اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس استطاعت ہے وہ ذرا توجہ سے سنو، مالی جانی، اور جن کے پاس استطاعت نہیں وہ بھی ذوق سے سنو تاکہ اللہ کریم ہمیں وہاں کی سعادت نصیب فرما دے۔ یہ تو الگ بحث ہے کہ اللہ نے حج فرض اس پہ کیا جس کے پاس استطاعت ہو، لیکن اس چیز کا مالی طاقت کا ہونا یہ ضروری نہیں۔ حج عمرہ کے لیے مالی طاقت کا ہونا ضروری، امیر غنی ہونا ضروری نہیں، یہ دل کی تڑپ کا ہونا ضروری ہے، دل میں ذوق اور شوق کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اسباب خود پیدا کر دیتا ہے، اللہ اسباب خود پیدا کر دیتا ہے۔ دل میں سچا عزم کر لو، اللہ کریم کے اوپر پر امید ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں اسباب دیکھنے کو، لیکن میرا رب ضرور اپنے گھر کا دیدار کروائے گا، جذبہ سچا ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی نقطہ کو سمجھایا، امت کے سامنے واضح کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا کیا؟ بات کو سمجھنا، اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، آئے لوگو، خطاب اہل ایمان کو تھا کہ مجلس اور محفل صحابہ اہل ایمان کی تھی، اس لیے فرمایا ایھا الناس، آئے میرے یارو، آئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، قد فرض علیکم الحج وفی روایت ان اللہ کتب علیکم الحج، فرمایا اے میرے یارو، اللہ کریم نے تم پر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا۔ کیا کر دیا؟ قد فرض علیکم الحج، تم پہ اللہ کریم نے بیت اللہ کا حج فرض کر دیا، لہذا فحجوا، بیت اللہ کا حج ادا کرو، اللہ کے گھر کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، میدان عرفات میں جا کر وقوف کرو، مزدلفہ میں پہنچو، فلا فلا احکام ارکان مناسک ادا کرو۔ فحجوا، آپ نے ترغیب دیتے ہوئے اس کی فرضیت کو بھی بیان کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا بولتے ہو تاکہ سستی بھی نہ ہو، رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، سب سے بہترین اور افضل عمل کون سا؟ یہ سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل اور برتر عمل یہ ہے اللہ کی توحید کے ساتھ سچا ایمان لے آنا، اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آنا، یہ سب سے اساس اور بنیاد ہے۔ سائل پوچھتا ہے ثم ماذا، اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، بولو تو کچھ نہیں ہوتا، اونچا بولو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں قتال کرنا، یہ ایمان کے بعد سب سے افضل اور اونچا عمل ہے۔ سائل پوچھتا ہے ثم ماذا، تیسرے نمبر پر سب سے اللہ کے ہاں پسندیدہ برتر اور افضل عمل کون سا ہے؟ سنو اہل ایمان، آپ نے فرمایا حج مبرور،
حجم مبرور، مبرور کا معنی مقبول، مبرور کا معنی مقبول، ایسا بیت اللہ کا حج کرنا جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اللہ کو پسند آ جائے۔ یہ تیسرے نمبر پر اللہ کریم کو تمام اعمال اور عبادات میں سے سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ یہی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من حج للہ، جس نے حج کیا خالص واسطے، بولو تو خالص واسطے، اللہ ہی کے حج کیا، اس میں شرک جلی بھی نہیں، اس میں شرک خفی، ریاکاری اور غیر کا دکھلاوا، حاجی صاحب کہلوانا یہ مقصد بھی نہیں۔ من حج للہ، حج کیا خالص کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے، لیکن ساتھ شرطیں ذکر کی، فلم یرفس ولم یفسق، بیوی ہمراہ ہے، رفیق سفر ہے، اس حج کے سفر میں ساتھ ہے، حج کے ایام میں اس سے ہم بستر ہونا بھی جائز نہیں، اس سے بھی جدا رہا، ولم یفسق، کوئی گناہ نافرمانی، اور حج کے ایام اور سفر میں اللہ کریم کے ساتھ اس نے گناہ کا معاملہ بھی نہیں کیا، بچ بچ کے وہ اپنا وقت بسر کرتا رہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راجہ جب یہ لوٹے گا حج کر کے، لوٹے گا حج کر کے، کس حال میں لوٹے گا؟ کیوم ولدتہ امہ، سبحان اللہ، بخاری میں اور الفاظ ہے، مضمون یہی ہے۔ وہاں آپ نے فرمایا من حج ھذا البیت، ھذا البیت کا جملہ قابل غور ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کا، اس گھر کا آپ نے اشارہ کر کے فرمایا جس نے اس گھر بیت اللہ کا حج کیا، حج کہاں کا کیا؟ بیت اللہ کا، کسی قبر مزار کا نہیں، پاک پتن کا نہیں، من حج ھذا البیت، اس بیت اللہ کے گھر کا جس نے طواف کیا، وہاں بھی دو شرطیں ذکر کی، فرمایا لم یرفس ولم یفسق، اور آپ نے فرمایا ان شرطوں کے ساتھ حج کر کے جس وقت واپس لوٹا، فرمایا خرج من ذنوبہ، گناہوں سے یوں نکل کے آیا، یوں پاک ہو کے آیا، کیوم ولدتہ امہ، جس طرح آج ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو، سبحان اللہ، جس طرح آج پیدا ہوا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، اسی طرح حج کر کے آنے والا ایماندار حاجی، ایماندار، عقیدہ اور ایمان شرط ہے، عقیدہ اور ایمان، ہاں، وگرنہ ایسے سمجھو جیسے کوئی سیر کر کے مشرک واپس آ گیا، اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ایمان شرط ہے۔ فرمایا ایسے گناہوں سے پاک ہو کر کے واپس آئے گا کیوم ولدتہ امہ، جیسے گناہوں سے پاک بچہ دنیا میں آتا ہے یہ بھی واپس، اسی لیے تو دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جب حاجی حج سے واپس آئے اس کے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اس سے ملاقات، مصافحہ کرو اور اپنے لیے بخشش کی اس سے دعا کروایا کرو۔ آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے کیا فرمایا؟ حاجی جب حج کر کے واپس آنے لگے تو فرمایا اس کے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے، پہنچ کے پتہ نہیں کیا کر سی، گھر پہنچنے سے، وہ ساری مہینے والی کمی پوری کرنے سے، پہنچنے سے پہلے پہلے فرمایا اس سے اپنے حق میں مغفرت کی دعا کراؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کے آ رہا ہے، گناہوں سے پاک ہو کے آ رہا ہے، رب کے ہاں مقبول بن کے آ رہا ہے۔ اب یہ جو دعا کرے گا رب اس کو قبول کرتا چلا جائے گا۔ اور حدیث، چوتھی حدیث سنیے گا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا غور سے سنیے، یہ حدیث منفی مفہوم پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے من ملک زادن
وراحلتن تبلغه الی بیت اللہ، جو آدمی مالک ہو زادن زادے رہتا وہ صاحب استطاعت ہو، مالی خرچ ہو، وراحلتن سواری بھی میسر ہو یا سواری کی ٹکٹ میسر ہو۔ آج کے دور میں تب تو سواریوں پہ سفر ہوتا تھا، کوئی گھوڑے پہ، کوئی اونٹ اونٹنی پہ، کوئی خچر پہ، کوئی پیادے، وہ جا کے سفر کر کے بیت اللہ کا حج کرتے تھے۔ آج وہ بائی ایئر سفر ہے، بحری جہازوں کے ذریعے ہے، تو اس کے اخراجات برداشت کرنے کی اس کے پاس طاقت اور استطاعت ہو۔ فرمایا یہ رکھتا ہو الہ بیت اللہ، بیت اللہ تک پہنچنے کی مالی جانی استطاعت۔ آگے جملہ سننے والا، لیکن فرمایا اس کے باوجود ولم یحج، اس نے حج ادا نہیں کیا، ولم یحج، جانی مالی استطاعت ہے لیکن غفلت میں رہا، سستی میں رہا، ہائے ہائے اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، کیسے بیت اللہ کا حج کروں، پیچھے تو بھوکا ہو جاؤں گا، واپس آ کر کے کہاں سے کھاؤں گا، اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج نہیں کیا باوجود استطاعت کے۔ آپ فرماتے ہیں فلا علیہ ان یموتا یہودیا او نصرانیا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی کہ یہ جب بھی مرے گا یا یہودیت پر مرے گا یا عیسائیت پر مرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ سن رہے ہو؟ یہ میرے محبوب کا فرمان عالی شان ہے۔ مسند دارمی میں بھی اسی مضمون کی حدیث ہے، الفاظ کی تعبیر قدر مختلف ہے۔ حضرت ابو امامہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ، غور سے سنو، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجت ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس، جو مالی جانی استطاعت رکھتا ہو اور اس کے پاس حج کرنے کے لیے جانے پر کوئی شرعی عذر بھی موجود نہ ہو، کوئی ظاہری حاجت عذر معذوری بھی نہ ہو، کوئی وقت کا بادشاہ اس نے کوئی رکاوٹ پابندی بھی عائد نہ کر رکھی ہو، مرض حابس، کسی ایسی شدید مرض میں بھی مبتلا نہ ہو کہ جو مانے بنے اس کے لیے، فرمایا اس کے باوجود فماتا ولم یحج، یہ اسی حال میں مر گیا، حج ادا نہیں کیا بیت اللہ کا، آپ نے فرمایا فلیمت ان شاء یہودیا او ان شاء نصرانیا، یہ جب بھی مرے گا یا یہودیت کی موت مرے گا، عیسائیت کی موت مرے گا، کبھی اسلام اور دین پر اسے موت نہیں آ سکتی۔ حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود جو حج نہیں ادا کرتا وہ آدمی خاتمہ اس کا ایمان پر نہیں ہوگا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ لیکن شیطان تو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ اب تو حج اور مہنگا ہو گیا، 13-14 لاکھ روپیہ کہاں سے آئے گا، خرچ کر دیا تو پھر غریب نادار ہو جاؤں گا۔ اس کا علاج بھی میرے محبوب نے فرمایا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری جملہ، آخری حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعو بین الحج والعمرہ، لوگوں ایک دو نہیں، مسلسل لگاتار پے در پے فرض حج ادا کر کے نفلی بھی حج کیا کرو، نفلی عمرے ادا کیا کرو۔ کیوں؟ سنیے گا جملہ، فرمایا فَإِنَّهُمَا، یہ دونوں حج اور عمرہ، فَإِنَّهُمَا، یہ دونوں حج اور عمرہ ينفیان الفقر والذنوب۔ عجیب جملہ ہے، اگر غور کرو اور جاگ کے بیٹھو تو معنی سنو۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں عمل، عبادتیں کون کون سی؟ عمرہ اور حج، ينفیان الفقر والذنوب، یہ فقر و فاقہ غربت کو بھی دھکے دے کر دور کر دیتے ہیں۔
اور بندے کے گناہوں کو بھی بندے سے دور کر دیتا ہے۔ نہیں نہ پہنچے اصل نقطے پہ۔ شیطان کہتا ہے اتنا مال خرچ کر دیا، رقم لگا دی تو کیا ہو جاؤ گے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں غربت کا علاج ہی ہے حج کرو عمرہ کرو، حج کرو عمرہ کرو، ینفیان الفقر، فقر کو، غربت کو، افلاس کو، تنگ دستی کو یہ حج و عمرہ ٹال دیتا ہے۔ جتنا مال ادھر لگاؤ گے اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کے تمہیں لوٹا کے دے گا۔ کیوں حاجی صاحب؟ لوٹا کے دے گا۔ ینفیان الفقر، یہ فقر کو دور کرتا ہے، غربت لاتا نہیں اسے دور کرتا ہے، والذنوب اور گناہوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے مثال دی، فرمایا کما جیسا کہ فرمایا جیسے کیر وہ صفائی کرنے والا آلہ، خابث الحدید والذهب والفضہ، جس طرح آپ نے مثال دی سادے لفظوں میں سمجھیے، سونار سونے کو بٹھی میں ڈالتا ہے، چاندی کو ڈالتا ہے، اسے کندن کرتا ہے، اس کی میل کچیل کو دور کر دیتا ہے، جب دور ہو جائے تو پھر اصل اور کھرا اس کا رنگ، اس کا نکھار سامنے آتا ہے۔ فرمایا اسی طرح شروع میں تو بٹھی میں تمہیں ڈالا جائے گا، نفس بھی مخالف ہوگا، شیطان بھی مخالف ہوگا، لیکن جب تم کمر بستہ ہو کر حج ادا کرو گے، بیت اللہ کا عمرہ ادا کرو گے، فرمایا اللہ کریم بھی یوں ہی تمہیں گناہوں سے، اس کی میل کچیل سے پاک کر کے کندن بنا دے گا، جیسے سونار سونے کو بٹھی میں ڈال کر کیا کر دیتا ہے؟ کندن کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، فرمایا حج مقبول اس کا ثواب اور اس کا عوض اور بدلہ سوائے جنت کے اور کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، اس کا بدلہ اور عوض سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک عام اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، حج بیت اللہ صاحب استطاعت آدمی کے لیے یہ بھی ایک عام دین اسلام کا فریضہ ہے، اور اسلام کی بنیادوں میں سے یہ بھی ایک بنیاد ہے جس کے فضائل کو، مسائل کو اور اس کے اندر غفلت اور سستی کرنے پر وعیدوں کو قرآن و سنت نے ذکر کیا۔ اس کے مزید کچھ عنوانات اور پہلو قابل ذکر ہیں، لیکن آئندہ جمعہ میں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔